Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we have completed our lesson 1 and today in lecture 5 I am going to start with lesson 2. The lesson 2 title of lesson 2 is using the scientific method. In this lesson, what message is conveyed? In fact, the writer has made a comparison of the era of when scientific methods were not adopted and used and when the scientific methods are used. So both eras have been compared in this lesson. अब बेटे देखें, जब साइंस मुतारफ़ नहीं हुई थी तो उस वक़्त कौन कौन से मसाइल थे, और जब साइंस मुतारफ़ हो गई तो हमने साइंस से कैसे फ़ायदा उठाया, इस बात का ज़िक्र जो है बेटा इस लेसन के अंदर मौजूद है। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की गई है। सबसे पहला जो इसमें हेडिंग दी गई है वो ये बताया गया है कि हमने बीमारियों पर कैसे काबू पा लिया है। माजी के अंदर बड़ा मुश्किल था कि एक बच्चा जब वो पैदा होता तो वो अपनी पहली सालगिरह मना पाता। उसको इतनी बीमारियों का और इतने मसाइल का सामना होता कि शायद वो अपनी ज़िंदगी की पहली बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट ना कर पाता। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां उसको घेर लेती और उन बीमारियों से बचाव के लिए उनके पास कोई तदाबीर मौजूद ना होती या साइंस मौजूद ना होती जो उनकी हेल्प करती कि इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन बेटे जो ही साइंस की आमद हुई तो ये बीमारियां जो बहुत मुहल्लक और बहुत जानलेवा थीं, इनको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद बेटा सेकंड जो इसका हेडिंग है वो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस, के सफाई का बेहतर निज़ाम। साइंस के आने से पहले राइटर लिखता है कि देहातों और शहरों में सफाई का निज़ाम बहुत बुरा था। ओपन टॉयलेट्स आम थे देहातों के अंदर और आवारा मवेशी जो हैं वो गलियों में चलते फिरते थे और घर का जो फुजला और कूड़ा होता था वो गलियों में फेंक दिया जाता था, जिससे बहुत सी बीमारियां फूट पड़ती थीं। इसी तरह जो ड्रेनेज सिस्टम था यानी कि निकासी आब का निज़ाम था वो बहुत बुरा था और उसको पानी को प्रॉपर ठिकाने लगाने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं होती थी। लिहाजा गंदा पानी जो है वो नालियों से गलियों में आम बहता था। लेकिन साइंटिफिक मेथड ने इस सूरत हाल को बहुत बेहतर किया। अब सीवरेज का पानी जो है उसको ज़ेरे ज़मीन पाइप्स की मदद से शहर से बाहर या देहातों से बाहर पहुंचाया जाता है। इसी तरह जो गलियां हैं अब वो प्रॉपर पक्की गलियां हैं, वहाँ पर गंदा पानी जो है वो खड़ा नहीं होता। इसी तरह लोग आगाह हो चुके हैं सफाई के बारे में, वो अपने घरों के साथ साथ अपनी गलियों को भी साफ़ रखते हैं। लेकिन माज़रत के साथ बेटे ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, ये यूरोप की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसा है कि लोग अपनी जो सफाई है उसका बहुत ख्याल रखते हैं और गलियों में कूड़ा वगैरह नहीं फेंकते। जी बेटे, इसके बाद जो थर्ड टाइटल है, थर्ड हेडिंग है वो है मोर फूड एंड बेटर फूड। अब देखें एक ज़मीन जो अगर हम आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले देखें तो उसकी यील्ड जो थी, यील्ड का मतलब होता है कि उसकी पैदावार जो थी वो बहुत कम थी। वो पर एकड़ अगर गंदम की मिसाल ले लें तो पर एकड़ 20 मन या 25 मन गंदम पैदा होती थी। लेकिन बेटे साइंस ने आके हल चलाने का सिस्टम बेहतर किया, खादों को मुतारफ़ करवाया, पानी का निज़ाम अच्छा हुआ, तो अब वही एकड़ जो है वो 40 से 45 मन गंदम जो है वो पैदा कर रहा है। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? आपके पास जड़ी बूटी मारने वाली अद्वियात आ गई, आपके पास स्प्रे आ गए, तो ये सब किसने दिया? ये सब हमें साइंस ने दिया। साइंस ने ही ये चीज़ें इन्वेंट की और हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया। इसके बाद है बेटा बेटर एटीट्यूड। अब बेटर एटीट्यूड से हम क्या मुराद लेते हैं? बेटर एटीट्यूड से मुराद लेते हैं कि साइंस ने हमारे रवैयों में भी बेहतरी पैदा की है। रवैयों में बेहतरी से क्या मुराद है? जो माजी के लोग थे वो तोहिम प्रस्त थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म की साइंस जो हैं कि अगर ये इलामत हो गई या ये वाक़या हो गया
تو اس کے ساتھ فلاں واقعہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر بلی راستہ کاٹ گئی تو آج کوئی میرے ساتھ بہت برا واقعہ ہو جائے گا. یا نمبر 13 آ گیا یا ڈے منگل آ گیا تو اس کو بہت بدشگونی سمجھا جاتا تھا. لیکن بیٹے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنس نے تمام چیزوں کی وجوہات پیش کی ہیں کہ اگر فلاں واقعہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے. تو لہٰذا اب ہم اتنے توہم پرست نہیں رہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں ان کے پیچھے خاص وجوہات موجود ہیں, خواہ مخواہ وہ وقوع پذیر نہیں ہو رہے. تو جب سائنس نے تمام چیزوں کو ایکسپلین کر دیا ہے تو ہمارے رویے جو ہیں وہ بھی بہتر ہو گئے ہیں. ماضی کی نسبت جو لوگ تھے, کہا جاتا ہے کہ اگر آج سے 50 سال پہلے کا شخص آج آ جائے یا آج سے 70 سال کا شخص جو ہے 70 سال پہلے کا شخص آج آ جائے تو وہ اس دنیا کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں. تو یہ سب کچھ بیٹے کیسے ہوا ہے؟ یہ سب کچھ سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال سے ہوا ہے. یہ بیٹے اس لیسن کا جنرل تعارف تھا. اس لیسن میں بہت سارے گرامیٹیکل پوائنٹس بھی موجود ہیں. میں لیسن کی ریڈنگ کرتا جاؤں گا اور ساتھ میں جو گرامیٹیکل پوائنٹس آئیں گے ان کی بھی انٹرپریٹیشن کرتا جاؤں گا, کیونکہ یہ گرامیٹیکل پوائنٹس جو ہیں بیٹے یہ آپ کے کریکشن میں آپ کو ہیلپ دیں گے, اور ساتھ میں آپ جب ٹرانسلیشن انٹو انگلش اٹیمپٹ کریں گے جو آپ کا کویسچن ہے 15 مارکس کا, اس میں بھی آپ کو یہ ہیلپ دیں گے, کیونکہ سیلف رائٹنگ بھی آپ کی بہتر ہونی چاہیے, تب آپ کویسچن ٹرانسلیشن والا اور کریکشن والا اٹیمپٹ کر پائیں گے. جی بیٹے اب میں تھوڑا سا میتھڈ ہی بتا دوں. میں آپ کا یہ پیراگراف جو ہے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گا. پارٹ 1 کی ریڈنگ پہلے کروں گا, پہلے پیراگراف کی, پھر دوسرے پارٹ کی ریڈنگ کروں گا اور پھر اس کی میں ایکسپلینیشن کر دوں گا. جی بیٹے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ. All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. دیکھیں سائنس جو ہے اس سے ہم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. کیا کرنے میں ہم نے سائنس کو استعمال کیا ہے؟ بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے میں. وہ کون سے مسائل ہیں؟ مثلا صحت کو برقرار رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, تو سائنس نے ہمیں ہیلپ کی ہے ہماری صحت کو بہتر بنانے میں اور ہمیں صحت مند رکھنے میں. اسی طرح جو چیزوں کی پیداوار ہے اس میں اور ان کو محفوظ کرنے میں, جو پیداوار ہوتی ہے اس کو محفوظ کرنے میں سائنس نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے. اسی طرح اب ہم اپنے گھروں کی تعمیر جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. ماضی کی نسبت جو ماضی میں پرانا طریقہ تھا, بوسیدہ طریقہ تھا, بہت محنت درکار ہوتی تھی, بہت ٹائم لگتا تھا. اب ہم دیکھیں تو اب ہمارے پاس مشینیں موجود ہیں, ماڈرن میتھڈز موجود ہیں, اور ہم بڑی آسانی سے اپنی کنسٹرکشن جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بہتر بنا چکے ہیں. اسی طرح سائنس نے ہماری ہیلپ کی ہے ہماری جو مواصلات ہے اس کو بہتر بنانے میں. مواصلات سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو پہلے ہمیں کسی شخص سے ملنے کے لیے پیدل جانا پڑتا تھا, لیکن سائنس نے سائیکل دریافت کی, پھر موٹر سائیکل دریافت کی, پھر گاڑیاں دریافت, ٹرانسپورٹیشن کو بھی بہتر کیا نا. مواصلات کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن بھی ظاہر مواصلات کا ہی ایک ذریعہ ہے. تو اب کسی شخص سے ہم ملنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سیل فون موجود ہے, ہم اسے فون کرتے ہیں تو فون پہ بات ہو کے سمجھیں کہ ملاقات ہو گئی. تو بیٹے یہ سائنس ہے جس نے ہماری کمیونیکیشن کو بھی اچھا کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بہت بہتر بنا دیا ہے. اب دیکھیں ماضی میں جو فاصلہ آپ کئی دنوں میں طے کرتے تھے اب وہ آپ چند گھنٹوں میں طے کر پاتے ہیں. Not only have our ways of living changed, but people themselves have also been changed. دیکھیں نہ صرف لوگ بدلے ہیں بلکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیونگ سٹائل جو ہے لوگوں کا, رہن سہن جو ہے وہ بھی بدل چکا ہے. Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. Although there is still need for improvement, we are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were. We are also more critical in our thinking than our ancestors. اب بیٹے آج ہم جو کچھ واقعات ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد ہم ان کو بڑے احسن طریقے سے ان کو ایکسپلین کر پاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. اب کوئی چیز پراسرار نہیں رہی, کوئی چیز عجیب نہیں رہی. زلزلہ آتا ہے تو اب یہ ہمارے لیے کوئی عجیب چیز نہیں رہی. ارتھ کویک اب ہم اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ارتھ کویک کیوں آیا. طوفان آتے ہیں تو ہم طوفان کے آنے کی وجوہات بیان کر سکتے ہیں. اگرچہ ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے لیکن اب ہم اپنے آپ کو بہت بہتر بنا چکے ہیں اور ہم اب بہت کم ڈرتے ہیں چیزوں سے, واقعات سے. ماضی میں وہ چیزیں جو بہت ڈراؤنی ہوا کرتی تھی ہمارے لیے آج وہ اتنی ڈراؤنی نہیں ہیں. اور آج ہماری سوچ جو ہے
وہ پہلے کی نسبت زیادہ تنقیدی ہے. اب ہم کسی چیز کے اوپر اندھا دھند اعتقاد یا ایمان نہیں لے آتے، بلکہ ہم اس کو پرکھتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے کہ درست ہے. اگر درست کہا گیا ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اگر وہ درست نہیں کہا گیا تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ماضی میں لوگ جو ہے وہ توہمات پر اندھا دھند بلیو کر لیتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living. یہ لیسن آپ کو کیا مدد دے گا؟ یہ لیسن آپ کو یہ بتائے گا کہ کیسے سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال نے ہمارے رویوں کو اور ہمیں اور ہمارے رہن سہن کو اور ہمارے ماحول کو بدل دیا ہے. اور یہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ آج ہم کیسے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے ان کا اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں. جی بیٹے، اب پہلی ہیڈنگ ہے آپ کے پاس. جی جو آپ نے اوپر فرسٹ پیراگراف پڑھا ہے، اس کے اندر بیٹے کچھ گرامیٹیکل پوائنٹس تھے، ان کی میں وضاحت کروں گا. سب سے پہلے یہاں پر ایک ورڈ استعمال ہوا تھا یوز ٹو. یہ یوز ٹو آپ کا ورڈ استعمال ہوا تھا، لائن ہے یس 1 2 3 4 5. لائن 5 میں ورڈ استعمال ہوا تھا یوز ٹو. لائن 5 کے اینڈ پہ ہے یوز ٹو بی کنسیڈرڈ. اب یوز ٹو ہم استعمال کرتے ہیں ایک ایسے ایکشن کا ذکر کرنے کے لیے جو ماضی میں شروع ہوا تھا اور ماضی میں ہی ختم ہو گیا، لیکن وہ بار بار ہوتا تھا، ریپیٹ ہوتا تھا. ریپیٹیشن آف ایکشن جو ہے، جو ماضی میں سٹارٹ ہوا تھا اور ماضی میں ہی اینڈ ہو گیا، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم یوز ٹو استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم اگر اردو میں بات کرنا چاہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کیا کرتا تھا. آئی یوز ٹو رن فاسٹ، میں تیز دوڑا کرتا تھا. اٹ مینس کہ یہ ایکشن پاسٹ میں بار بار ہوتا تھا. اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو اب میں تیز نہیں دوڑ سکتا، ٹھیک ہے نا. اب میں شاید صرف واک کرنا پسند کرتا ہوں. تو پریزنٹ کی کنڈیشن اور ہے، پاسٹ کی کنڈیشن اور ہے. تو یہاں پہ لوگ جو ماضی میں توہمات پر یقین کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان توہمات پر بار بار دہراتے تھے ان کو. اب نہیں وہ ایسا کرتے. سو یوز ٹو ایک ایسا ورڈ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. کب یوز کرتے ہیں؟ ماضی میں کسی ایکشن کو ریپیٹ کیے کرنے کے لیے، جب وہ بار بار ماضی میں ہوتا رہے. ایگزامپل لکھیے آئی یوز ٹو رن فاسٹ. بٹ اس کے بعد آپ کا جو دوسرا گرامر کا پوائنٹ تھا وہ تھا ناٹ اونلی بٹ آلسو. بڑا کامن سا استعمال ہے، اکثر آپ کو ٹرانسلیشن میں یہ فائدہ دے گا. جب آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہوگی اردو سے انگلش میں تو تب آپ کو یہ بہت یوزفل ثابت ہوگا. ناٹ اونلی بٹ آلسو، ناٹ اونلی نہ صرف بلکہ. اب ایگزامپل چیک کریں، ہی از ناٹ اونلی ریچ، وہ نہ صرف امیر ہے بٹ آلسو مائزر، بلکہ کنجوس بھی ہے. تو جو اسٹیٹمنٹ آپ کی اس میں دو کلازز استعمال ہوئی ہیں. ایک سینٹینس کا پہلا پارٹ ہے، ایک سینٹینس کا دوسرا پارٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کو کنجنکشنز بھی کہتے ہیں. اب یہ والا اس کا پہلا پارٹ ہے، ہی از ناٹ اونلی ریچ. یہاں تک ایک کلاز استعمال، دوسری کلاز بٹ آلسو. اب بیٹے کہ دوسری کلاز استعمال ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی اس اسٹیٹمنٹ کو نگیٹ کرنے والی، کیونکہ بٹ ایک ایسا کنجنکشن ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں پہلی والی اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ جانے کے لیے. تو بیٹے اب آپ کا بٹ آلسو مائزر ہو جائے گا. آگے دیکھیے گا بیٹے آل دو اور یٹ ہے. آل دو اور یٹ سے بیٹے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اگرچہ تاہم. آل دو یٹ اگرچہ تاہم. آل دو ہی از آنیسٹ، اگرچہ وہ ایماندار ہے. یٹ ہی از پور، لیکن وہ غریب ہے، تاہم وہ غریب ہے. تو بیٹے یہ اسٹیٹمنٹ ہے اگرچہ تاہم کے لیے. یہ تین آپ کے گرامر کے پوائنٹس تھے جو اس پہلے پیراگراف کے اندر استعمال ہوئے ہیں. بیٹے آج لیکچر 5 ہم اس کو یہاں پہ ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکچر 6 جو ہے انشاءاللہ بیٹے ہم آگے نیکسٹ سٹارٹ کریں گے اسی لیسن کا. اس میں جو گرامر پوائنٹس ہوں گے وہ بھی، اور جو ٹیکسٹ ہوگی اس کے ورڈ میننگ اس کو بھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.